लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
اور خاص طور پر اس عظیم الشان کانفرنس مذاکرہ علمیہ کے جو اسلاف کی سے متوارث طور پر چلا آ رہا ہے، اور یہ 28واں اہم ترین مذاکرہ علمیہ یا عام اجلاس کانفرنس ہے، اور اس میں احمدیہ سلفیہ دربھنگہ کے اس تاریخی مرکز میں منعقد ہو رہا ہے، اور ملک اور بیرون ملک کے معزز علماء کرام کے مواعظ حسنہ اور وعظ و خطاب سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اہم ترین ایام میں سے یہ دن ہے جس میں ہم اللہ اور رسول کی بات کو سننے کے لیے خالص طور پر اپنے بال بچوں، اپنے کام اور اسی طریقے سے بہت سی مشغولیات کو چھوڑ کر کے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک بندے مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ارزانی فرمائیں کہ اس کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اس دعوت کو لبیک کہتے ہوئے آنے کی توفیق نصیب ہو۔ یہ زندگی کے صرف سب سے اہم ترین ایام ہیں۔ یہ مجلسیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کا کوئی بھی انسان محروم ہو جائے۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسے اجتماعات جلسوں میں آتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اس میں کچھ لوگ بے خیالی میں کسی دوست کے ساتھ چلے آتے ہیں کہ اچھی میجارٹی ہے، اچھی سنگت ہے، چلو، یا راستہ پکڑ کے چلے جا رہے ہیں، کہا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سن لیتے ہیں، یا چلو بیٹھ لیتے ہیں، کہیں تو بیٹھنا ہے۔ تو ایسے بے دل سے بیٹھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ تو ایک فضیلت کی بات ہوئی۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ یقین جانیں کہ یہ اس طرح کی مجالس میں آنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو عالم ہیں ان کے لیے اس لیے فرض ہے کہ یہ سلف کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ صحابہ کو جانتے ہیں کہ کانو ابرہم قلوبا، جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، ویسی نیکی دنیا میں کوئی ولی نہیں پیدا ہوگا۔ اعمقہم علما، علم ان کا اتنا گہرا تھا کہ قیامت تک کوئی ویسا عالم ان کے بعد پیدا نہیں ہوا۔ اقلہم تکلفا، ان کے اندر بناوٹی چیز تھی ہی نہیں، جو کچھ تھا سادگی کے ساتھ سب اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ کہیں بھی ان کے یہاں دکھاوا نہیں، کہیں بھی بناوٹ نہیں، کہیں بھی زور زبردستی نہیں۔ یہ اتنے اچھے تھے، اتنے گہرے علم والے تھے، اتنے نیک تھے، وہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو پاتے تھے تو کہتے تھے تعالوا نؤمن قلیلا۔ اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد، اتنا نیک ہونے کے بعد، کوئی سنت فرض ان سے چھوٹتا نہیں تھا کسی بھی طریقے سے۔ وہ کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم مسلمان بن جائیں۔ حالانکہ پہلے سے سب سے پختہ مسلمان تھے، ان کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا، یعنی ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں ورنہ شیطان گھس جائے گا۔ جو ساری دنیا کو ایمان کی تازگی دیتے ہیں ان کا یہ حال تھا۔ ہم تو علماء پر بھی یہ فرض ہے کہ اس طرح کی مجلسیں جمائیں، اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھیں، ایک دوسرے کی تذکیر و نصیحت کریں۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بچپن ملا نہیں، اور بچپن ملا بھی تو مکتب نہیں ملا، اچھے مدرس نہیں ملے، اچھے اللہ والے نہیں ملے جو ہم کو سنن نوافل فرائض سمجھائیں، ہمارے دین اور دنیا کی حلال و حرام کی چیزیں بتائیں۔ اور آپ نے ابھی شادی کے بارے میں دو علماء کرام سے بڑی تفصیل سے سنا، بہت سی چیزیں کھول کر کے مولانا ابو جیز ضمیر صاحب بتا رہے تھے، اسی کی پلاٹنگ کر رہے تھے بہت ڈھنگ سے مولانا عبدالحسیب صاحب عمری، اور مولانا ظفر الحسن صاحب نے آپ کو اسی نکاح طلاق سے متعلق بہت سی چیزیں بتائیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں آپ کے دل میں بیچ میں آتی ہوں گی کہ یہ میں ٹھیک سے نہیں سمجھا، یا اس کا مطلب یہ ہمارے سامنے رہ گیا۔ یہ کب ہوگا؟ 8 سال تک یہ مولانا حضرات
رات بھر جاگتے ہیں اور پھر صبح آ کر کے طلبہ کو کتاب سامنے رکھ کر کے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لڑکے فیل ہو جاتے ہیں، کتنے لڑکے وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب پڑھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے فتویٰ غلط دے دیا، مسئلہ غلط بتا دیا، اس سے بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ بتائیے جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عالم کو، 4 طرح کے لوگوں کو، اس میں سے عالم بھی پہلے نمبر پر ہیں، 4 طرح کے لوگوں میں سے عالم کو بھی گھسیٹ کے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں بہت دنوں تک اپنے بچپنے سے یہ سنتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ جاہل لوگ تو بہت اچھے ہیں جو دین نہیں پڑھتے، عالم نہیں بنے، تو کم سے کم سب سے پہلے سب کے سامنے تو رسوائی سے بچ رہے ہیں سب لوگ، عالم سب کے سامنے گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے اچھے تو یہی ہیں۔ تو دیکھیے لوگوں، 16 سال تک مسلسل دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کھیتی باڑی چھوڑ دیتے ہیں، تجارت چھوڑ دیتے ہیں، اور مدرسوں کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ سنا ہے کہ یہاں کا کھانا تو بڑا اچھا ہو گیا ہے اس مدرسے کا، لیکن مدرسوں کا گھر کا اچھا کھانا چھوڑ کر کے محنت کے ساتھ پڑھنے والے، اللہ کے لیے پڑھنے والے، عمل میں تھوڑی سی نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو جہنم میں سب سے پہلے بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، دادا پردادا، پوری دوست دشمن سب دیکھ رہے ہیں، جہنم میں ڈالا گیا، تو جاہل تو چھوٹ جائے گا، ایسی بے عزتی تو جاہل کی نہیں ہوگی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو دوسرا فرض ہے، جو رات بھر جلسہ سنا ہے، یہ ایک فرض ادا کیا دین حاصل کرنے کا، دوسرا فرض ہے کہ اسی ایمانداری سے اس پر عمل کیا جائے، اور عمل بھی کیا لیکن اس میں دکھاوا تھوڑا سا آ گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جاہل تو پہلے مرحلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے، چونکہ وہ پہلا ہی فرض غائب کر دیا، سیکھا ہی نہیں سرے سے۔ جس نے سیکھا، خون جگر جلایا، وہ رات بھر جاگا اور اتنے اچھے اچھے مولانا کی اتنی اچھی اچھی تقریریں سنی، وہ جہنم میں چلا گیا، کیونکہ اس کے دل میں تھوڑا سا آ گیا کہ بھائی ہم تو رات بھر جلسہ سنے ہیں اور یہ لوگ تو سوئے ہوئے تھے، گئے نہیں، 2 پیسہ خرچ کیا نہیں، جلسے کے انتظامات میں حصہ لیا نہیں، تو اپنے آپ میں وہ کچھ عالم سمجھنے لگا، اپنے کو عامل سمجھنے لگا، تو وہ جہنمی ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ جو جلسہ ہی میں نہیں ہے، جس نے دین اور ایمان کی ایک بات جانی ہی نہیں، مکتب میں گیا ہی نہیں، مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، تو یہ سب سے پہلا فرض ہے پڑھنا، پھر دوسرا مرحلہ ہے عمل کرنا، جیسا پڑھا ہے ویسے ہی۔ تو اسی کو جب ہم کو قبر والی حدیث پر غور کیا کہ گھر والے جو لے جا کر کے گڈھے میں ڈال کے چلے آتے ہیں، اور یہ اچھا ہم کو آج رات کی نیند ہی نہیں آئی کیونکہ بسترا اچھا نہیں ملا، یہ جلسہ والوں نے تو صرف دری بچھا دی تھی اور مسجد میں تو کچھ نہیں تھا، ایسے ہی سو گئے، نیند آج نہیں آئی، انتظام اچھا نہیں تھا۔ لیکن کوٹھیاں بنانے والے، بہت کچھ ناز و نعم میں پلنے والے، ان کا کیا حال ہے؟ اوپر سے لے آ کر کے اپنے پیارے بیٹوں نے جن کے لیے گھر بنایا تھا، اپنے لیے بنایا تھا، انہوں نے گڈھے میں ڈال کے چلے آئے۔ اندھیری کوٹھری ہے، نہ پنکھا ہے، نہ بتی ہے، نہ کوئی چیز ہے، کوئی منہ سے گمسار۔ حدیث میں ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 3 خاندان جاتا ہے، بیٹا بیٹی سب جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ بھی جاتی ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں، بیٹے گڈھے میں ڈالے چلے آئے، مال بھی چلا آیا، آتے ہی شروع ہو گیا بٹوارا سب کے دل میں، تو مال بھی چلا آیا، مال بھی لے کے بیچارہ نہیں گیا، اور تیسری چیز ایک رہ جاتی ہے کہ رات بھر جلسہ سنا، نیک عمل ہے، اس پر عمل کیا، یہ نیک عمل ہے، یہ جائے گا، وہی ایک ساتھی ہے بس۔ تو وہاں جب جائے گا تو فرشتے آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قبر پر، قبر کے عذاب پر، ثواب پر، فرشتے آ کر کے کیا پوچھتے؟ جیسے گھر والے ہٹے
حساب کتاب شروع ہو گیا. اس نے کہا من ربو کا، تمہارا پالنہار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پالنہار تو بینک ہے، سود سے میرے بچے پڑھ لیے، سود سے میرے گھر کا خرچ چلا، سود کی بنیاد پر بیٹی کی شادی ہو گئی. یہ جواب دے گا نا، چونکہ اللہ تعالیٰ تو پالنے والا، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا، اللہ تعالیٰ کھلانے پلانے والا تو مانا نہیں ہم نے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں. تو جواب دیں گے، کبھی بینک کو کہیں گے، کبھی کسی پیر صاحب کا نام لیں گے، کبھی کسی مولانا کا نام لیں گے کہ وہ ان کی وجہ سے ہم کو ملا. اللہ پر یقین. تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس وقت وہ صاف صاف سمجھ جائے گا لمن الملک اليوم، قیامت کے دن ہوگا کہ آج بادشاہ کس کی کا حکم چل رہا ہے، کس کی حکومت ہے، ملکیت کس کی ہے، مالک کون. تو جانتے وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہ میرے ابا نے مجھے مکتب میں نہیں ڈالا تھا. یہی کہے گا. ہاں ایسے نہیں کہے گا، لیکن حدیث میں ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہ میں پڑھا نہیں. دیکھ لیا آ گیا کہ نہیں؟ وہ تو قیامت کے دن سب کے سامنے ڈالا جائے گا، اور آپ اپنے لکڑ دادا چکر دادا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے نا، اس وقت سے قبر میں ہیں. یہ کتنی لمبی مدت ہے. اسی دن سے عذاب شروع ہے. کس وجہ سے؟ وہ کہے گا کہ میں نے عمل میں کوتاہی ہوئی، دکھاوے کے لیے کیا تھا، عمل کی تو نوبت ہی نہیں آئی، جو اصل فرض تھا علم حاصل کرنا وہ نہیں حاصل. ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہ میں بھی مدرسہ احمدیہ سلفیہ میں گیا ہوتا، اپنے بیٹے کو بھیجا ہوتا، اپنی بیٹی کو پڑھایا ہوتا. یہ وہ کہے گا ہائے افسوس کہ میں نہیں جانا، علم نہیں حاصل کیا. اور پوچھا جائے گا کہ یہ نبی جو ہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، کافر بھی ترستا تھا، گاندھی بھی کہتے تھے کہ اس نبی کا میں حکم چلا دوں گا بھارت میں تو بھارت سب سے اونچا چلا جائے گا. یہی تمنا کرتے، انگریز سے لڑتے تھے اور یہی کہتے تھے. ہریجن میں لکھا انہوں نے، 3 کتابوں میں لکھا ہے، ابو بکر و عمر کو بھی لکھا. اور یہاں مسلمان ہو کر کے سرے سے پڑھا نہیں. محمد ماذا تقول فی هذا الرجل، یہ جو انسان تھے جن کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہاں لا ادری. نہ ایک سنت جانی نہ ایک فرض جانا. اللہ کے نبی نے اپنی جان کھپا دی، مار کھایا، ستائے گئے، ایک ایک گھر پر گئے، لوگوں نے کتے کو لہکا دیا، جوانوں کو بھڑا دیا، مار کے گرا دیا. میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، یہ جلسہ والوں کا شکریہ ادا کیجئے، لا کے دیجئے پیسے اور ان کے لیے اپنے آپ کو بچھا ڈالیں. بہت بڑی چیز ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور مار کھاتے تھے. اور سیرت طیبہ میں ہے فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بتانے جاتے تھے تو اس وقت کے لوگ آپ کو پتھروں سے چاروں طرف سے جوان بھیڑ کر کے مار کے گرا دیتے. جب آپ گر جاتے تھے، حالانکہ دنیا میں سب سے مضبوط آدمی تھے، بہت مضبوط تھے، 70 لوگوں کی بہادری ان کو دی گئی تھی. 70 پہلوان جتنے طاقت نہیں رکھتے، جو ایک بہادر نکل جائے تو سفید چیر دے. 70 لوگوں کی، اسی لیے 4-4 ہزار تیروں کے درمیان آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کُنَّا نَتَّقِي بِرَسُولِ اللَّهِ وَصْيَ الْحَمِيث. کہا کہ جب مارکا گرم ہوتا تھا 4000 تیر آتے تھے اور ٹک نہیں پاتے تھے ہم لوگ، جس کو علی قرار کرتے، تو اللہ کے نبی سے کہ پیچھے آگے بائیں چھپ کر کے ہم لوگ اپنی جان بچاتے تھے. ایسا پہلوان. اور بڑھاپے کی یہ بات ہے. اور جوانی میں کیا تھا کہ اتنا مارا، اتنا مارتے تھے، تبلیغ کرنے جلسہ کرنے زمین پر گرا دیتے تھے. جب گر جاتے تھے تو ان کا پتھر اوپر سے چلا جاتا تھا، نشانہ صحیح نہیں لگتا تھا، تو دونوں باہوں میں جلدی سے 2-4 جو زیادہ اوباش اور بدماش لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے تھے کہ سب نشانہ تو پھیل جا رہا ہے، کچھ ہی لگ رہا ہے، کچھ اوپر سے گزر جا رہا ہے. تو دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے، اٹھا دیتے تھے اور پھر مارتے تھے، پھر گراتے تھے. اور ویسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہوا کہ ایسے لوگوں کو تو پیس ڈالا جا، مار ڈالا جا، تو آپ کہتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہ جلسہ سننے والے یہ نہیں آئے ہیں، ان پر اللہ ہی رحم کرے. جو سننے آئے ہیں وہ مجھ کو مار رہے ہیں، ٹھیک سے سن نہیں رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک مت کرنا، برباد مت کرنا. لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، ورنہ دنیا کی سب سے اچھی دولت سمجھ کر کے لے کے جاتے ہی، اپنے گھر بلا کر کے بہت عزت دیتے یہ. اور بتائیے نا، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان زمین آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنی قارون، آمان اور یا مسلمان یا بادشاہوں کی دولت ہے، ایک ایک دھور جس کے پاس ایک ایک روپیہ سب اکٹھا کیا جائے تو یہ سب ملا کر کے بھی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں، فرض کی بات تو کر کیجئے، تو دنیا اور دنیا میں جتنے دولت خزانے کرسی ہے سب سے بہتر یہ 2 رکعت ہے. بتائیے دعا نہیں ملے گی؟ اتنی بڑی دولت جو بانٹ کے آپ کو جا رہا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت جو پڑھتے ہیں اس کی یہ فضیلت ہے. تو یہ بتائیے کون دعا نہیں دے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک مت کرنا. تو اس کے بعد عذاب ٹال دیا آپ نے مارنے والوں سے، اور اس کے بعد رات کو جا کر کے جو سر ٹوٹا ہے، پاؤں جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، جسم لہو لہوان ہے اور گر جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ دعا فرماتے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیا دعا کر رہے ہیں رات کو؟ کہ میری امت کو، ان قوموں کو جس نے مارا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیسے عذاب برداشت کریں گے؟ اس دین کو پر نہیں چلیں گے تو کتنے زلزلے آئیں گے، کتنی مصیبتیں ٹوٹیں گی، کتنا ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، کتنا ایک دوسرے کو بازار میں دھوکہ دیں گے، کتنا ایک دوسرے کی بیٹیوں کو ستائیں گے، کتنا ایک دوسرے کے خلاف ظلم ڈھائیں گے. کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس دنیا کے چھوٹا سا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو آپ افسوس کرتے ہوئے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، رات کے اندھیرے میں اپنے زخم یاد نہیں آ رہے ہیں. جلسہ والے ایسے ہی آسانی سے جلسہ نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں. نہیں تو اتنا آپ کھیڑ کون کرے گا بھائی؟ نہ رات کو سونا، نہ دن کو سونا، پیسے ایک ایک پیسہ جمع کرنا، لوگوں کو دعوت دینا میڈیا کے ذریعے سے. لوگوں، اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اتنا محنت کر رہے ہیں، اتنی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اتنا مار کھانے کے بعد بھی آپ ان پر عذاب آیا، میں نے بھیجا تو آپ نے دعا کر کے رکوا دیا. اب آپ ایک اور غم کھا رہے ہیں کہ رات کو بار بار ایسا لگتا ہے کہ اپنا گلا خود ہی دبا کے خود ہی مر جائے. کیوں؟ کہ میری بے عزتی ہو گئی، میری تقریر لوگوں نے نہیں سنی، میں تقریر کر رہا تھا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، جلسہ کیا، لوگ کہتے ہیں بڑا ناکام جلسہ تھا. واللہ میرا دل پھٹ جاتا ہے، جلسہ ناکام تھا. تم ناکام ہو، لوگوں، تمہارے بچے ناکام ہیں، تمہاری بیویاں ناکام ہیں، تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے. یہ جلسہ پنڈال میں ایک آدمی بھی نہیں ہے، لیکن کسی نے دیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دسترخوان بچھا کر کے بیٹھا ہوں، سب کو کھلانا چاہتا ہوں، جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن تم اس طریقے سے بھاگتے ہو، اس پر بھاگتے ہو. تو میں انی آخذ بحوضتکم، تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے بچاتا ہوں اور تم جہنم میں آگ میں ڈھانا چاہتے ہو. یہ سب بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں. تو ان کو مت کہیے کہ ناکام ہے، مت کہیے کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں، وہ 100%. اسی لیے قیامت کے دن لوگوں غور سے سنیے، مدرسہ رہے گا، وہ اپنا پیغام سناتا رہے گا، ہم ناکام ہیں جو اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہیں، خودکشی کی راستے پر لے جا رہے ہیں. یہ قائم رہے گا، لیکن ہم ناکام ہوں گے کب؟ جب اس کی قدر نہیں کریں گے، جب اس کو نہیں جانیں گے. تو اللہ کے نبی اس کے باوجود فکر کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہمارے علماء کے اندر یہی فکر ہے. یہی فکر نہیں ہوتی تو مولانا ظفر الحسن صاحب سے پوچھئے کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں. آج کل روح کانپ جاتی ہے. ٹرین سے میں آیا تھا، پچھلے دنوں آیا تھا، مولانا میرا بخار ٹھیک ہو گیا تھا راستے میں، اتنا آرام ملا، لکھا بھی. اور فلائٹ میں بیٹھنے میں روح کانپ جاتی ہے. خصوصاً پتہ چلے کہ یہاں سے ہم کو بمبے جانا ہے یا بنگلور جا کے تب بمبے کل پہنچنا ہے، مولانا کو ایسے ہی پہنچنا ہے، مولانا ضمیر صاحب کو ایسے ہی پہنچنا ہے. پوچھیں ان کی ضمیر سے کہ اس وقت تقریر کر رہے ہیں، اس کے بعد بھاگ کے جائیں گے اور یہ 63 کی عمر میں یہ کیا کریں گے. اور پھر اسی میں پڑھنا بھی، اسی میں سمجھانا بھی، لوگوں کو جواب بھی دینا، راستے پر فتوے بھی بتانا. یہ آسان کام نہیں ہے لوگوں، اللہ کی توفیق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ علماء. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ افسوس کرتے ہوئے نبی اپنا گلا بار بار چاہتے کہ گھوٹ کے ختم ہو جاؤں کہ یہ میرے بھائی میرے رہتے ہوئے کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، اس حدیث پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس حدیث ہم تو پاؤں نہیں ملایا کسی نے نماز میں کہتے ہیں بدعتی ہے، چھٹی ہو گئی، بڑے مولانا بنے ہوئے ہیں، بڑے اہل حدیث بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں اس وقت دنیا کا جو ایک بدکار انسان ہوتا ہے نا، بدکار ایک چور، وہ بھی اتنی شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا جو اپنی بیٹی بہن کے بارے میں اتنی شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا جتنا کوئی بیوہ عورت شادی کر لے۔ وہ بتا رہے تھے مولانا، بیوہ عورت شادی کر لے، لیکن اہل حدیثوں نے ستی ہو جاتی تھی۔ چیتا جلایا گیا ہے کہ شوہر مر گیا ہے تو وہ جلے گا، اس میں جلایا جائے گا شمشان گھاٹ پر۔ عورت خوبصورت سی دلہن، شوہر کسی وجہ سے مر گیا تو اس میں کود کے زندہ جلتی تھی۔ جانتے ہیں یہ رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی تھی۔ ہمارے علماء نے، ہماری عوام نے، اور آپ کا علاقہ تو بہت مشہور تھا، یہ کہا کہ بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے جوان۔ ہمارے لوگ شادی کیا اور اس رسم کو ختم کرنے میں سب سے بڑا ان کا حصہ تھا۔ میں کیا کیا بتاؤں، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ کرتے تھے۔ ہم کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، ہم سن بھی نہیں پاتے ہیں، سنا بھی نہیں پاتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ یہ بڑی تاریخ ہے ہماری۔ اللہ جل شانہ اس جلسے کو، اس کانفرنس کو، اس جامعہ کو ہر طرح سے کامیاب رکھے، ہمارے علماء کرام کو، اور آپ جیسے احمدیہ آپ کے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیجئے اور دعا دیجئے رات دن، اور دعا بھی وہی دیں گے جو اس جلسے میں آئیں گے، جو اس طرح کے نیک مجلس میں آئیں گے۔ کون تھے جو ڈاکٹر فرید صاحب کا ساتھ دیا تھا؟ وہ منشی اصغر صاحب کا نام میں نے لندن میں، برطانیہ میں بیٹھ کر کے لکھا، انہوں نے اتنا کسی نے نہیں لکھا ہے، کسی نے نہیں لکھا۔ اس میں جو جزیات آئی ہیں منشی جی کے سلسلے، منشی پہلے مدرس سے سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے وہاں پیغمبر۔ اور مولانا رحیم آبادی نے کیسے ڈاکٹر صاحب کا انتخاب کیا، ڈاکٹر صاحب نے کیا قربانی دی۔ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، جتنا بھی قابل ہو، جتنے پیسے والا۔ آپ کے آباء و اجداد بالکل جان پر کھیل کر کے لڑتے تھے، اس کی پوری تاریخ ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ مولانا صاحب صدارت کر رہے ہیں تو ان کا نام تو ضرور ہوتا ہے، کوئی صاحب اس کا انتظام کرے ان کا نام تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ان سپاہیوں کا کوئی نام نہیں لیتا جو والنٹیئر بن کر کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے آ کے دور کہیں زمین پر بیٹھ گئے ہیں، ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ ان کا نام سب سے اونچا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ڈاکٹر صاحب کا بار بار نام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی اس نہیں چنا۔ ہمارے باپ دادا کو اللہ جل شانہ نے وہ مقام دیا کہ شاید قیامت کے دن اس سے بڑھا کر کے دے، کہ انہوں نے اس طرح کے دارالعلوم قائم کرنے میں، اس طرح کے مذاکرہ علمیہ قائم کرنے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ ہم ان کے بعد ایسے ناخلف نہ بنے، ایسا نہ بنے کہ ہمارے یہ چمن مرجھا کے رہ جائیں یا وہ ترقی نہ کریں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ احمدیہ سلفیہ کو تو یہاں سے نکل کر کے جتنی بستیاں ہماری، صرف اہل حدیث کے لے لیجئے، اور بھائیوں کا بھی فرض ہے، لیکن یہ اب تک یہ باہر نکل کر کے یونیورسٹی بنی ہوتی، جتنی صلاحیت تھی یہاں، لیکن ہم لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہی حال جلسوں کا ہے۔ جلسوں میں اگر ہر آدمی بھیڑ گئے ہوتے، لگ گئے ہوتے، تو یہاں کا یہ سارے راستے بند ہو جاتے اور حکومت کو کہنا پڑتا کہ ہم آپ کو کوئی بہت اچھی جگہ دے رہے ہیں، یا ایک ہفتہ پہلے سے وہ روٹ متعین کرتی۔ ایسی تاریخ کسی کی ہوتی تو لوگ ٹوٹ پڑتے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم لوگ علم حاصل کرنے والے بنیں اور اپنی اولاد کو سب سے زیادہ پڑھائیں، اور ہم اس طرح کا دست و بازو بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو، خطباء اعظام کو، جنہوں نے اس میں آ کر کے اور دین اور ایمان کی بنیاد پر اپنے مواعظ حسنہ سے شاد کام فرمایا ہے، ان کو بہترین جزا دے۔ اور جو ہمارے بھائی یہاں دور دراز سے آئے ہوئے ہیں یا اس بستی کے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ان کی
آل میں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں، اور ان کی آخرت کے اندر برکتیں عطا فرما دیں. اور کل کے اجلاس کو عظیم الشان بنانے کے لیے آئیے ہم آج دعا کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا سہارا بہت لیتے تھے. عمل کے میدان میں تو آپ نے دیکھا اتنا مار کھانے کے بعد، لیکن آخری سہارا اور اول سہارا دعا کی ہوتی تھی. دعا کیجئے دل سے، دعا سے کبھی مت گھبرائیے. سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عبادت یہ دعا ہے. دعا سے جو گیا وہ اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جلسے میں، ہم معاف نہیں کرتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں. کوئی چیز آپ مجھ سے مانگیں غصہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جتنا بھی گناہ کر کے آئیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب انسان دعا کرتا ہے، مانگتا ہے. اور یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور دعاؤں کے ذریعے سے دنیا بدلتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے دعا سے کیا ہوگا؟ تو اور کیا کریں گے آپ؟ سڑک جام کر کے فتنہ برپا کریں گے؟ یہاں دعا کیجئے. اور دعا سب سے بڑی چیز اپنے مظلوم بھائیوں کے سلسلے اللہم فرج ہم المحمومین. جو دنیا کے غم مصائب ہیں ان کے اوپر ٹوٹے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس مصیبت کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ وہ تیرے دین کی سربلندی، خاص طور پر بیت المقدس قبلہ اول کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے. آپ حقیقت میں یہ بہت بڑا کارثہ ہے. آپ دعا بھی نہیں کر سکے تو یقین جانیے کہ ہم سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوگا. ابھی زلزلہ آیا ہے نیپال میں، اور کتنے لوگ کیا کیا ہو گئے، کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں. کبھی یہ توفیق ہوئی کہ دعا کریں؟ کبھی یہ ہم لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.